वज़ीर आज़म साहब आए थे क्रिकेट खेलने के लिए, बारी लेने के लिए, तो दूसरे चौथे गेंद पे ही आउट हो गए. People have come to see me bad. They are not here to see your dirty tricks. मसला तो इन्हीं दो जमातों का था जो आपस में जिद्दबाजी में सियासत कर रही थी, और उसी से ये फिर रिवाज शुरू हुआ. 2 साल उसका रोज़ा होते थे, 2 साल उसका ईद होती थी. सिर्फ ये होता है कि सच बोलने के जुर्म में आपकी पोस्टिंग ख़त्म हो जाती है. उनके नज़दीक अच्छाई है, जिसने तामील इरशाद की, तामील इरशाद वो नवाजा गया. तो आज तो अच्छा किसी को समझा ही नहीं ना जाता. जिस मुआशरे ने आपको इतना खिलाया पिलाया, लाडलों की तरह रखा, 25-25 एकड़ के घरों में रखा, आप इतना भी नहीं कर सके कि उसके हक में कोई सच बोल देते थे. नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. मौजूद ख़वातीन व हज़रात, इंटरव्यू विद हिस्ट्री, तारीख़ के साथ एक मुकालमा के अगले एपिसोड में आपके साथ हाज़िर खिदमत. जुल्फ़िकार अली भुट्टो एक दफ़ा ठट्ठा गए और ठट्ठा में लोगों के हजूम से ख़िताब करने के बाद उन्होंने पूछा, आपका कोई मुतालबा आपके पास है? तो उन्होंने कहा, हमारा सिर्फ़ एक ही मुतालबा है कि आगा शाही को दोबारा यहाँ डिप्टी कमिश्नर लगा दिया जाए. भुट्टो मुस्कुराए और कहा, अब वो बहुत ऊपर चला गया है, अब वो डिप्टी कमिश्नर नहीं लग सकता. ये वो ज़माना था जब पाकिस्तान के गांव, देहात और इलाकों में सिविल सर्विस के लोगों की कदर की जाती थी, क्योंकि उन्होंने खिदमत की थी. आज मेरे मेहमान एक ऐसी शख्सियत हैं कि जो सिर्फ सिविल सर्विस से ताल्लुक़ नहीं रखते हैं, बल्कि उनकी शख्सियत की जहतें बेपनाह हैं. आपने उन्हें टीवी पर सिर्फ एक हवाले से देखा होगा कि वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन रहे हैं और क्रिकेट के एक्सपर्ट के तौर पे. लेकिन सिविल सर्विस के लोग जानते हैं कि 2 ही बड़े प्रेस्टिजियस अदारे हैं जहाँ से सिविल सर्विस के लोग ट्रेनिंग हासिल करते हैं. एक सिविल सर्विसेज एकेडमी और एक स्टाफ कॉलेज. वो दोनों के सरबराह रहे हैं. अपनी ज़ाती शख्सियत के हिसाब से मरंजा मरंज, और उसके अलावा अपने तमाम गर्म सर्द हालात को जानने वाले और तबसरा करने वाले हैं. आपको मालूम है कि हम यहाँ शख्सियत का इंटरव्यू नहीं करते, शख्सियत का तारफ़ करवाते हैं. शख्सियत से ये पूछते हैं कि आप जिस दौर में ज़िंदा थे वो दौर कैसा था, क्या आप उस दौर का आज मातम करना चाहते हैं या आप आज के दौर को उस दौर से बेहतर तस्वर करते हैं. मेरे साथ मौजूद हैं खालिद महमूद साहब. अस्सलाम वालेकुम सर. बहुत शुक्रिया जनाब, इस तरह का खूबसूरत, शानदार और नहीं, मैं बहुत कम बोला हूँ आपके बारे में. लच्छेदार तारुफ जो है नहीं, मैं मच्छेदार तो मैं लगाए नहीं. लच्छेदार लगाता तो फिर आपके इंटरव्यू के लिए वक्त नहीं बचना था हमारे पास. बहुत मेहरबानी. खालिद साहब, जिस दौर में आप सिविल सर्विस में आए हैं, उस वक़्त तक लोगों के यहाँ होप्स मौजूद थे सिविल सर्विस के साथ, अगरचे कि उस वक़्त भी उनका रवैया को इतना शानदार नहीं था, ना काबिल तारीफ़ था, ना वो इंसानों के साथ इंसान थे. सिर्फ लॉ एंड ऑर्डर की वजह से और लोगों को अमन देने की वजह से वो एक मसीहा समझे जाते थे, वरना कोई इंसानी खसूसियात उनकी अंग्रेज़ के ज़माने से भी नहीं थी. आप कैसा समझते हैं आप जब सिविल सर्विस के अंदर आए थे? बहुत शुक्रिया औरिया साहब. ये ठीक है, ये हमारा जो ये सारा ज़माना है एक इर्तकाई ऊपर जाने वाला नहीं, वो नीचे जाने वाला था. तरक्की माकूस थी, उससे गुज़रा है. लेकिन उस वक्त रवायात भी मौजूद थी, बड़े बड़े नाम भी मौजूद थे, बल्कि कुछ अभी मुलाजमत में थे. जैसे मुख्तार मसूद साहब थे, एक डॉक्टर तारिक सिद्दीकी साहब थे, शुएब सुल्तान साहब थे. उससे पहले थोड़ा सा पहले ही वो शहाब नामे वाले कुदरतुल्लाह शहाब थे, रिटायर हुए थे. तो वो नाम मौजूद थे. जैसे आपने आगा शाही साहब की बात, रजात खान साहब भी होंगे, ये सारे लोग थे. आगा शाही साहब फॉरेन सर्विस में चले गए. तो ये नाम मौजूद थे और इनकी रवायात मौजूद थी, इनकी कहानियाँ मौजूद थी. और तमाम चीज़ों के बावजूद सरकारी मुलाजमत की एक कदर व कीमत थी, इज़्ज़त थी. सबसे बड़ी बात है और बड़ी अहम बात है
میرا نہیں خیال کہ سرکاری ملازمت میں اس زمانے کے لوگ کسی اور مقصد سے جاتے تھے. وہ جاتے تھے عزت کرنے کے لیے, عزت کروانے کے لیے, اور ہوتی تھی اور بڑی بات تھی ہوتی. آپ کو موقع ملتا تھا لوگوں کی خدمت کرنے کا. یہ آج کے زمانے کی بات نہیں کروں گا, وہ بڑی ایک میرا ایک خراب سا تاثر ہے, اس پہ بعد میں آئیں گے. تو یہ تمام لوگ موجود تھے اور اس طریقے سے, بلکہ میں کہوں گا کہ اور شعبوں میں بھی عزت تھی. ڈاکٹروں کی اپنے شعبے میں عزت تھی, ٹیچروں کی, استادوں کی اپنے شعبے میں عزت تھی, باقی سب چیزوں میں. تو اس وجہ سے جو بھی کوئی اچھی تعلیم حاصل کرتے تھے, اچھی کوئی ڈگری لیتے تھے, ان کا اگر کوئی انجینئر بننا چاہتا تھا وہ چلا جاتا تھا, ڈاکٹر بننا چاہتا تھا ڈاکٹر بن جاتا تھا, صحافی بننا چاہتا تھا وہ چلا جاتا تھا. اسی طرح جو کوئی سرکاری, صرف اس کی بات نہیں, میں تھوڑی اچھے مستری کی عزت ہوتی تھی, اچھے مکینک کی عزت ہوتی تھی, اچھے کاریگر کی عزت ہوتی تھی, اچھے کاریگر کی, اچھے آج نہیں ہے, تمام لوگوں کی عزت ہوتی تھی. آج تو اچھا کسی کو سمجھا ہی نہیں نہ جاتا. جو بھی دعویٰ کرتا اچھا ہونے کا, وہ پتہ چلتا ہے کہ وہ 2 نمبر. اب 2 نمبر کی اصطلاح بچپن میں نے نہیں سنی, آج کل. تو اس وجہ سے ہمارا جس ادارے سے میں پڑھا ہوں, گورنمنٹ کالج لاہور, تو وہاں پہ ایک روایت تھی, ایک ٹریڈیشن تھی کہ جو بھی کوئی اچھا پڑھتا تھا وہ اس کے بارے میں سمجھا جاتا تھا کہ وہ سول سروس کا امتحان دے گا. اس کی میں ایک دلچسپ مثال دیتا ہوں کہ میں نے جب ایم اے کیا, میں نے تاریخ میں ایم اے کیا تھا اور اچھا طالب علم تھا اس حد تک, بلکہ اچھا تھا کہ میں پنجاب یونیورسٹی میں اول آیا تھا پنجاب میں. اور تاریخ میں اول آنا بہت مشکل کام ہے. تاریخ میں اول آیا تھا. تو میں اپنے بڑی خوشی نتیجہ لے کے اپنے پروفیسر صاحب کے پاس گیا گورنمنٹ کالج میں, ان کو یہ بتانے کے لیے جی میں یہ میرا نتیجہ ہے اور میں آیا ہوں آپ کے پاس ملازمت کے لیے. یہ بھی بالکل ایک ٹریڈیشن تھی کہ جو بھی کسی مضمون میں اچھا ہوتا تھا یا 1 سیکنڈ کچھ آتا تھا اس کو وہاں فوراً رکھ لیتے تھے. تو میں گیا, انہوں نے کہا اچھا, بڑی خوشی کا اظہار کیا. اگلا سوال پوچھا, تم نے امتحان دینا ہے مقابلے کا؟ میں نے کہا جی دینا ہے. انہوں نے کہا بس بھاگ جاؤ یار. انہوں نے کہا میرا محکمہ جو ہے وہ کیوں خراب کرتے ہو؟ میں نے کہا جی پتہ نہیں, میں منتخب ہوتا ہوں کیسا ہوتا ہے, وہ میں تمہیں لکھ کے دے دیتا ہوں کہ تم ہو جاؤ گے, اس لیے مہربانی کرو کسی کا حق نہ مارو, اس کو آنے دو. ایک ٹریڈیشن تھی پطرس بخاری اور اس طرح کے آرلن وغیرہ سے لے کے, جو کہ ایون یہ جو سب سے پہلے جو لائٹنر تھا پرنسپل, جس نے ایک انڈیجنس ایجوکیشن آف انڈیا لکھی ہے اور بتایا ہے کہ مسلمانوں کا ایجوکیشن سسٹم جو تھا یہاں پر وہ 90% 97% لٹریسی ریٹ تھا. آپ کے زمانے میں وہ ٹریڈیشن قائم تھی اس وقت گورنمنٹ کالج کی مقام مرتبے کے حساب سے؟ تعلیم کی نہیں, اساتذہ کی جی بالکل قائم تھی. میں نے وہ دور خود دیکھا ہے, بلکہ اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں اسکول سے شروع کروں گا. سینٹرل ماڈل اسکول سے میں نے تعلیم حاصل کی تھی, اور ہر سیکشن کا ایک انچارج ٹیچر ہوتا تھا. وہ پڑھاتے تو بڑے دل و جان سے تھے, لیکن پڑھائی تک اپنے آپ کو محدود نہیں سمجھتے تھے. ہوتا یوں تھا کہ ہم مثلاً 4 بجے چھٹی ہونی ہے تو ہم بڑے یعنی مستعد طلباء کی طرح اپنا بیگ پیک کر کے کتابیں اندر رکھ کے 3:45 بجے تیار ہوتے تھے کہ جو ہی کانوں میں گھنٹی کی آواز آئے گی ہم دوڑ لگا دیں گے اور پیچھے مڑ کے نہیں دیکھیں گے. ابھی ہم اسی بندوبست میں ہوتے تھے, ہمارے کلاس ٹیچر کلاس میں وارد ہو جاتے تھے, تشریف لاتے تھے, ہم سہم جاتے تھے کہ اب پتہ نہیں کیا ہوگا. وہ آتے ہی اپنی جیب میں سے ایک چٹ نکالتے تھے اور کہتے تھے کہ فلاں تم چھٹی کے بعد گھر نہیں جاؤ گے, فلاں تم چھٹی کے بعد گھر. 3-4 کو یہ حلال ہوتا. وہ ظاہر ہے ان پہ تو جیسے ان کو موت کی خبر مل گئی تھی. تو ہم اب کیا ہے وہ بتا کیا رہے ہیں. میں نے تمہیں جو آج میتھمیٹکس کا قاعدہ پڑھایا ہے کلاس میں تم کو سمجھ نہیں ہے, تم بیٹھ جاؤ, میں تمہیں پڑھاؤں گا, محنت کروں گا. دوسرے کو تم نے جو آج انگریزی کا پیرا پڑھا ہے تمہارا تلفظ بڑا خراب ہے, پروننسیشن ٹھیک نہیں ہے, اب میرے ساتھ بیٹھو مشق کرو, میں تمہیں اس طرح کر. اور یہ سب تصور کیجئے کہ 8 گھنٹے اس بندہ خدا نے اسکول میں مغز ماری کی ہے, کلاسیں پڑھائی ہیں, سب کچھ کیا, لیکن درد اتنا ہے
کہ میرے 3-4 طالب علم جو ہیں وہ پیچھے رہ گئے ہیں. میں ان کو پڑھا, کوئی ٹیوشن نہیں, کوئی اور چیز نہیں, گھنٹہ بیٹھ کے ان کو پڑھاتے تھے, سر کپاتے تھے اور یہ یقینی بنانے کی کوشش کرتے تھے کہ اس کو وہ چیزیں پیچھے نہ رہے. یہ چیز یہی صاحب جو تھے دن کے وقت بھی کرتے تھے. ابھی ہم اسمبلی سے فارغ ہو کے کلاس میں آئے ہیں, وہ پھر آ گئے ہیں, یا اللہ خیر اب کیا کرنے آئے ہیں, فلانے تم کھڑے ہو جاؤ بینچ پہ, فلانے تم بینچ پہ کھڑے ہو جاؤ. اب اس کے بعد ان کی فرد جرم عائد ہوتی تھی. کل میں نے دیکھا تم فلانی جگہ کھڑے ہو کے سگریٹ پی رہے تھے. اتنی گھٹیا بات ہے, مورل جو صحت کا بیڑا غرق کر رہے ہو. دوسرے کو میں نے تمہیں دیکھا تھا کہ تم ایک بڑی گھٹیا فلم دیکھ کے نکل رہے تھے فلانی جگہ سے. تیسرے کو میں نے تمہیں دیکھا اس زمانے میں جیسے آج کل نہیں موٹر سائیکل آتا گھوم گھوم کرتے پھرتے ہیں, اس وقت ایک کوئکلی کہلاتی تھی. میں نے تمہیں دیکھا تھا اس کوئکلی پہ تم بڑی خوفناک رفتار سے جا رہے تھے. حالانکہ اس کی رفتار زیادہ ہو نہیں سکتی تھی, ہو نہیں سکتی, ٹکر لگے گی, تم مرو گے تو یہ کرو. تو آج تو میں صرف تمہیں تنبیہ کر رہا ہوں, آئندہ اگر کچھ تم نے ایسی خرابی کی تو بڑی سخت سزا دوں گا. کہنے کا مطلب یہ تھا کہ وہ علم تو دیتے تھے, ساتھ تربیت کرتے تھے, کردار سازی کرتے تھے. بہت بڑی بات تھی. تو یہ تھا بات. اسی طرح گورنمنٹ کالج کی بھی میں باتیں سنانا شروع کروں تو ختم نہیں ہوگی. تو یہ چیزیں ہم سیکھ کے ان لوگوں سے نکلے تھے اور اسی جذبے کے ساتھ نکلے تھے کہ یہ ہمارے پاس ایک امانت ہے جو ہم نے اگلی نسلوں تک, ہم سے جونیئرز تک پہنچانی ہے. اور یہی شوق تھا جس کی وجہ سے میں نے خالد صاحب اس دور, یہ آپ کا جو دور ہے جس وقت آپ, ظاہر بات ہے اس سارے آپ نے پاکستان کے اندر ایک ٹرانزیشن دیکھی, ایوب خان کا مارشل لا لگا, اور اس مارشل لا کا سنتے ہیں کہ خوف بہت تھا اور لوگوں نے بہت حد تک اپنے آپ کو جسے کہتے ہیں ریجمنٹڈ, ٹیونڈ کر لیا تھا. لیکن کیا وہ ماحول جو ہے اس سے پہلے اتنا برا تھا کہ ایوب خان کو آنا چاہیے تھا؟ دیکھیے اس وقت تو کے تاثرات میں بعد میں کروں گا. اب تو ظاہر ہے کہ ایک نظام کو بدلا گیا اور اس سے وہ جیسے ریل گاڑی چل رہی ہے تو سڑک سے اتر گئی, پٹڑی سے اتر گئی, وہ تو وہی میری سوچیں اب ہیں. لیکن اس وقت کی میں آپ کو نقشہ پیش کر سکتا ہوں. میں میرا خیال ہے 9ویں جماعت میں تھا, ابھی 10ویں میں بھی نہیں پہنچا تھا, اور پتہ لگا کہ جی مارشل لا کی تو ہمیں پتہ ہی کچھ نہیں تھا نا. ہمیں بتایا گیا جی فوجی حکومت آ گئی ہے اور بڑی اچھی چیز ہے, عام طور پہ یہ بتایا گیا. اور ہم اسکول سے نکلے اور ہم باقاعدہ نعرے لگاتے ہوئے جا رہے تھے, فوجی حکومت. میں آپ کے جو آبائی شہر اور پسندیدہ شہر گجرات میں, وہ گجرات میں ہی تھا, اور ذمہ دارہ اسکول میں پڑھتا تھا جو کہ اب ذمہ دارہ کالج بن چکا ہے, بڑا اچھا. جی بہت اچھا کالج. تو ہم نعرے لگاتے ہوئے واپس آ رہے تھے اور بڑے خوش تھے. گھر آ کے بھی بتایا کہ جی فوجی حکومت. پتہ نہیں کس بات کی ہمیں خوشی تھی. میرا خیال ہے وہ جیسے ہوتا ہے نا بچوں کو ایک شغل مل گیا ہوا ہے کہ اب تبدیلی ہو گئی ہے, کوئی نئی چیز آئی, تو یہ ماحول تھا. پھر اس کے بعد اگلے دن ہم نے اس ماحول کے اثرات جو تھے, اس تبدیلی کے اثرات جو تھے وہ دیکھنا شروع کی دیا. جو مجھے یاد پڑتا ہے وہ سڑکوں کی صفائی شروع ہو گئی. وہ جو گندی جو نالیاں ہوتی ہیں, آپ کو پتہ ہے وہاں کوئی سیوریج سسٹم باقاعدہ تو اس زمانے میں نہیں تھا. گوشت کی دکانوں پہ جالیاں لگ گئی تھیں, گوشت کی دکانوں پہ جالیاں, مٹھائی کی دکانوں پہ جالیاں, جو یہ ریڈیو والے تھے جو بھی کوئی چیز بیچ رہے ہوتے تھے اس پہ وہ جالی دار پردہ. اور سب سے اہم چیز جو تھی وہ سنیما کی جو تھی نا, وہ شائقین اور تماشبین جو فلم دیکھنے آتے تھے ان کی بڑی بلیک ختم ہو گئی, بلیک ختم ہو گئی, ریجیمنٹیشن ہو گئی. مجھے ابھی تک یاد ہے گزرتے ہوئے ایک سنیما کے باہر میں نے دیکھا ہجوم تھا, کوئی نئی فلم لگی ہوئی تھی اور بڑا کھڑکی توڑ قسم کا نظارہ تھا. اچھل کے لوگ کندھوں پہ سوار ہو کے ٹکٹ لینے کی کوشش کر رہے تھے. ابھی یہ سین ہو رہا تھا, 50 60 70 جتنے بھی لوگ تھے وہ یہ ہو رہا تھا تماشا, کہ ایک ملٹری پولیس کا جوان وہاں پہ آیا, اس نے دور سے کھڑے ہو کے سیڑھی بجائی, 1 سیکنڈ میں ساری بد نظمی ختم ہو گئی, فوری طور پہ لائن بن گئی اور آرام سے لوگ جو تھے وہ ٹکٹ لے لیں. تو یہ چیزیں دیکھ کے ہم بڑے متاثر ہوئے کہ کچھ انقلاب آ گیا ہے, بڑی اچھی چیزیں ہو گئی ہیں. پھر اس کے بعد آپ جانتے ہیں کیا ہوا, آہستہ آہستہ وہ
چھوٹے ادارے سارے ختم ہوئے، اس کی بجائے بنیادی جمہوریت آ گئی، اور پھر بالواسطہ جو انتخابات ہوئے. فاطمہ جناح کا الیکشن تو خیر اس سے 1 سال پہلے آپ 66 میں آئے. یہ جو تھا فاطمہ جناح کا الیکشن 64 میں، آپ سروس میں 1968 میں. 68 میں. اچھا، آپ تو عین اس وقت آئے جب زوال اس کا ڈیکیڈ آف ڈیولپمنٹ منائی جا رہی. ہاں، وہ ہم نے دیکھا، وہ تو ڈیکیڈ آف ڈیولپمنٹ 1968 میں منائی گئی، اور اسی کے ساتھ ہی ایسے لگتا تھا کہ جیسے قوم جو ہے وہ تنگ آ چکی ہے، اور وہ مزید اس کو برداشت کرنے کو تیار نہیں ہے. مجھے یاد ہے ہماری اکیڈمی سے ہمیں لے گئی مختلف شہروں میں، کسی شہر میں بھی ہم سکون سے نہ پھر سکے، نہ کوئی چیزیں دیکھ سکے، کیونکہ ہر طرف ہنگامہ، شور شرابہ. اور آپ کو اگر یاد ہو، اتنی چھوٹی بات پہ یہ ہنگامہ شروع ہوا تھا. آپ کو یاد ہے جو پنڈی والا چینی جو تھی، نہیں ہوئی تو وہ پنڈی کے طلباء والا بھی مانتا تھا، پولی ٹیکنک کا جو لڑکا مارا گیا. جی وہ تھا، لیکن بڑا ایشو کیا تھا کہ چینی جو تھی 1.25 روپے سیر کی بجائے 1.5 روپے سیر ہو گئی تھی، اور چینی چور اور فلان، جی ہاں، چینی چور کا یہ ماحول تھا. لیکن لوگوں کو تو بہانا چاہیے ہوتا ہے. یہ جو 3 سال 4 سال آپ نوکری میں تھے، جس میں 68 سے لے کے 71 ہوا ہے، تو پھر ذوالفقار علی بھٹو آیا ہے. یہ بڑے پاکستان کے عجیب و غریب سال ہیں جن کی تاریخ کبھی بھی سچ نہیں لکھی گئی. آپ کو دونوں طرف کے شواہد ملیں گے. وہ لوگ جو کہ ایک طرف کو بہت اپریشیٹ کرتے ہیں، اور دوسرے جو ہیں جو ایک طرف کو خاص طور پہ دشمن. آپ کیا سمجھتے ہیں؟ کچھ ظاہر بات ہے نوکری میں جو بندہ ہوتا ہے اس کی اسیسمنٹ بالکل مختلف ہوتی ہے اس وقت. نہیں، ہم بڑے خوش قسمت سے اولیاء صاحب کہ ہماری اسیسمنٹ اس زمانے کی میں بات کر رہا ہوں، یہ 69-70 کی بات کر رہا ہوں، 71 سے بھی 2 سال پہلے. ہماری اسیسمنٹ جو تھی وہ 100% ٹھیک ہو گئی تھی. ہماری سوچ کا رخ جو تھا وہ ٹھیک طرف چلا گیا تھا. وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ تھی کہ اس زمانے میں متحدہ پاکستان تھا، ہمارے ساتھ ہمارے بنگالی بھائی افسران تھے. وہ جب آئے اور انہوں نے ہمارے ساتھ ڈائلاگ کیا، گفتگو کی، تو ہمیں سمجھ آئی کچھ زیادتی ہو رہی ہے سارا کچھ، لیکن پوری سمجھ نہیں آئی. پوری سمجھ اس وقت آئی جب ہم اپنی تربیت کے سلسلے میں مشرقی پاکستان میں بھیجے گئے. ہم ڈھاکہ میں گئے، ہم چٹاگام میں گئے، ہم سلٹ میں گئے، بہت جگہوں پہ گئے سارے کچھ. اور وہاں پہ ہماری لوگوں سے ملاقاتیں ہوئیں، سرکاری دفتروں میں گئے، عام لوگوں سے ملے، بینکوں میں گئے، اور ویسے ہوٹل میں ٹھہرے ہوئے یا لوگوں سے ملاقات کرتے ہوئے نئے سے نئے لوگ ملاتے تھے. ظاہر ہمارے جو بنگالی ساتھی تھے ان کے ملنے والے بھی آ جاتے تھے. انہوں نے پھر پوری تصویر جو تھی نا وہ کھینچ کے ہمارے سامنے رکھی کہ آپ لوگ ہمارے ساتھ یہ زیادتیاں کر رہے ہیں. اور مجھے یاد ہے ہمارے ایک اس طرح کے جاننے والے کا جو تبصرہ یہ تھا، جب ہم نے کوشش کی کہ دفاع کریں اپنے اس سارے نظام کا اور باتوں کا، اس نے یہ کہہ کے اولیاء صاحب بات ختم کر دی کہ یو ٹریٹ اس ایز اے کالونی آف یورس. تم ہمیں اپنی ایک نو آبادی سمجھتے ہو اور ہمارے ساتھ یہ سلوک کرتے ہو. ان کے پاس ہم سے زیادہ تھیں فیکٹس اور فگرز اور اسٹیٹسٹکس، اور جو پرسن ہے اس کی برآمد کرنے سے کتنا پیسہ حاصل ہوتا ہے اور اس میں سے کتنا ان کو ملتا. اور ایک ایشو جس پہ انہوں نے ہمارا سچی بات ہے کہ ناک میں دم کر دیا تھا، وہ تھا پیرٹی کا ایشو. جو اس نے کر دی برابری، جو برابری اس کا آپ کو پتہ ہے کہ برابری کی کیا سور وردی نے کروائی تھی. جو سور وردی بیچارے کو تو انہوں نے پکڑ لیا تھا. اصل میں یہ کہ جی 60% اور 40% برابر ہیں. جی برابر ہیں، یعنی یہاں جازی سے مغربی پاکستان والے وہ 60%. اس سے زیادہ ناانصافی کی کوئی بات ہو سکتی. اور ان کا بڑا پن دیکھے، انہوں نے وہ بھی مان لیا، ان کا بڑا پن نے مان. اور جب انہوں نے وہ مان لیا تو اب جب وہ انویسٹمنٹ کرنی ہوتی تھی، مثلاً 100 روپیہ مغربی پاکستان میں لگنا ہے تو وہ کہتے ہیں 100 روپیہ ادھر بھی لگا، اور نہیں جی آپ کے پاس ابھی پروجیکٹ ہی کوئی نہیں. آخری جو ڈیولپمنٹ بجٹ تھا خالد صاحب وہ 23% تھا ٹوٹل ان کے پاس، باقی سارا یہاں پر تھا. 71 میں بہت سارے لوگ ہمارے، ایک تو قدرت اللہ شاہ صاحب لکھتے ہیں کہ جو فوجی سمجھتے تھے ان کے یہاں گفتگو ہوتی تھی، یہ 4-4 فٹ کے لوگ آ جاتے ہیں ہمارے ساتھ اور یہ ہمارا سارا ڈسپلن خراب ہو جاتا ہے، ہم 6-6 فٹ کے ہیں. سول سروس والے کہتے تھے
وہ آ کے لاہور میں نوکری کرتے ہیں, ہم جا کے سیلٹ میں بیٹھے ہوتے ہیں, یہ کیا تماشا بھی نہیں. تو یہ بہت عرصے سے ایک فیلنگ بنائی گئی تھی اندر خود ہی کہ نہیں بس اب یہ ان سے جان چھڑاؤ. وہ تو اب تک کافی زیادہ اس قسم کی آ چکی ہے گواہیاں جی ہاں, جس میں جان چھڑانے والی بات ہو رہی ہے. وہ مجھے یاد نہیں آ رہے کون صاحب جنہوں نے غالباً جسٹس منیر نے لکھا ہے جیسے منیر نے کتاب بھی لکھا تھا, جی جی, کہ ان کو کہا فرام گیا جناح ٹو ضیاء میں, جی فرام جناح ٹو ضیاء میں لکھا کہ جا کے ان لوگوں سے بات کرو کہ ہم ادھر اور ادھر تم تم ادھر. ادھر علیحدہ ہو جائیں. تو بڑا خوبصورت جواب ان کو دیا گیا تھا کہ ہم تو بھائی اکثریتی لوگ تم علیحدہ ہو جاؤ, تم نے علیحدہ ہونا ہے تو ہو جاؤ, ہمیں کیا بتانے آئے ہو. تو بڑا یعنی افسوسناک کیا تھا. بہت ساری کہانیاں لوگ جو وہاں رہے ہیں وہ سناتے تھے اس زمانے کے, میرے ساتھ بھی لوگوں نے سنائی ہیں خالص, وہ بات آئے ہوئے تھے مختلف لوگ جو تھے. آپ کو بھی جو لوگ وہاں رہے ہوں 71 سے جو اس سے گزر کے آئے ہیں, کوئی ایسا واقعہ جو واقعی بتاتا تھا کہ ہم نے 25 مارچ سے لے کے آخر تک جو 7-8 مہینے وہاں گزارے ہیں یہ بہت خوفناک نہیں تھے؟ خوفناک تو بہت تھے, میرا خیال ہے دونوں طرف زیادتیاں وہ بھی ہے, ادھر سے بھی ہے, کوئی شک و شبہ نہیں. لیکن میں نے تو واقعات جو ہیں سارے, میری ہمدردی ایک فطری سی تھی ان لوگوں کے ساتھ تھی کہ اکثریت بھی یہ ہیں, پاکستان کی بنیاد رکھنے والے بھی یہ نواب لوگ سلیم ہیں, اللہ خان کے گھر, مسلم لیگ بھی انہوں نے بنائی, محنتیں بھی انہوں نے کی, تو ان کے ساتھ سلوک کیا ہو رہا ہے. تو میری فطری جو ہمدردی تھی نا وہ ان کے ساتھ تھی. تو اس سلسلے میں مجھے واقعات جو ہیں وہ سارے یاد ہیں. میں آپ کو میرے ساتھ براہ راست تو نہیں پیش آیا, لیکن مجھے اس طرح پتہ ہے کہ اس زمانے میں آپ کے بھی کولیگ تھے سینئر, میرے بہت عزیز دوست تھے, بھائیوں کی طرح تھے, خواجہ طارق سعید. جی ہمارے میرے بہت سیکٹری اسٹیبلشمنٹ تھے ہمارے زمانے میں, سیکٹری اسٹیبلشمنٹ میرے جب تھے وہاں. جس زمانے میں 1971 ہوا ہے وہ غالباً چاند پور یا کوئی ایسی جگہ بتاتے تھے, وہاں پہ وہ ایس ڈی او تھے, ایس ڈی او کہلاتے یہ اسسٹنٹ کمشنر کو کہتے تھے. جی ہاں, اسسٹنٹ کمشنر کو کہتے تھے. تو وہ کہتے ہیں کہ مجھے فوج کی طرف سے حکم ملا کہ فوراً فلانی جگہ پہ آ جاؤ, جہاں بھی فوجی کوئی ہیڈ کوارٹر تھا. تو پہنچ کے چلے گئے. انہوں نے کہا کہ تمہاری کتنی سینیارٹی ہے؟ اس وقت ان کے 4-5 سال ہوئے تھے. انہوں نے کہا جی ہے سر, بس ٹھیک ہے, کافی ہے, تم اب ڈپٹی کمشنر بننے کے لیے تیار ہو جائے. انہوں نے کہا جی میں کہاں کا ڈپٹی کمشنر, جگہ کون سی, جہاں پہ جس ضلع میں تم ہو. انہوں نے کہا کہ اس ضلع میں تو فلانا بڑا اچھا بنگالی افسر ہے, وہ ڈپٹی کمشنر ہے. وہ کہتے ہیں وہ ابھی بتا دیتے ہیں. یہاں ہی باتیں ہو رہی تھی تو وہ ڈپٹی کمشنر بھی بیچارہ لایا گیا, آنکھوں پہ پٹی باندھی ہوئی, ہاتھ پیچھے بندھے ہوئے, بنگالی تھا, بنگالی تھا. تو اس کو 1-2 سوال انہوں نے پوچھے کہ تم نے یہ کیا ہے, وہ کیا, ایسے ہی جیسے ہوتا ہے نا کہ جی ٹھیک, چارج شیٹ کرنا کسی کو, یہ کیا ہے. اس نے کہا جی نہیں سارا, نہیں تم نے کیا ہے. تو اب ختم ہو گئی انکوائری, تو اب تمہاری سزا. وہیں کھڑے کھڑے ٹھا کر کے اس بچے کو مار دیا, گولیوں سے اڑا دیا گیا. اب اڑا دیا ہے, اب کیا کریں. انہوں نے کہا یہیں کہیں گڑھا کھودو اور اس کو یہاں پہ دفن کر. دفن بھی ہو گیا, اور ان صاحب کو کہا گیا کہ جی تم ڈی سی کا چارج. اب بتائیے ان حالات میں کیا کسی نے چاہا. بہرحال مرتا کیا نہ کرتا, وہ چلے گئے, جا کے رہے جن حالات میں بھی رہے. پھر وہ اس کے بعد پکڑے گئے, وہ پی او ڈبلیو بنے, 3-4 سال قید کاٹی, اور پھر وہ واپس مغربی پاکستان میں آئے اپنے. تو اصل بات جو میں اگلی سنانی ہے, یہ نہیں ہمارے جانے کا قصہ تو اپنی طرف رہ گیا. کہتے ہیں ایک دن میں دفتر میں بیٹھا تھا, جہاں کسی وزارت میں ہوں گے, تو ایک باہر سے رکا یا چٹ آئی کہ ایک خاتون ہے, آپ سے ملنا چاہتی ہیں. انہوں نے بلا لیا. وہ خاتون بنگالی خاتون تھی, بالکل تھوڑی عمر, جوان عمر کی ساری, اور بہت ہی خستہ حال, غمزدہ. اس نے بال بھی اپنے ٹھیک نہیں بنائے ہوئے تھے, سب کچھ. اس نے اپنا تعارف کرایا کہ میں فلانا بندہ جو ڈپٹی کمشنر تھا چاند پور کا, اس کی بیوی ہوں. اس نے بیوہ نہیں کہا, اس نے کہا میں اس کی بیوی ہوں. تو یہ اب بالکل بوکھلا گئے کہ یہ کیا ہوا. کہتی ہے میں, انہوں نے کہا جی حکم. کہتی ہے اسے ہاتھ جوڑ دیا, تقریباً پاؤں میں پڑ گئی. میں صرف یہ آپ سے پوچھنے آئی ہوں کہ میرا خاوند زندہ ہے یا مر گیا. اللہ, کیونکہ آخری آدمی آپ تھے, اس کو دیکھ رہے ہیں. بہت بری حال ہے
کہتے ہیں میرے ساتھ مجھ میں اتنی جرت نہ ہوئی کہ میں کہہ سکوں کہ میرے سامنے بیوی اس کو گولی مار کے اڑا دی. انہوں نے کہا بیوی مجھے نہیں پتا, مجھے تو صرف بلا کے انہوں نے کہا تھا تم چائے لے لو, وہ سارا باقی کا واقعہ بول کر کہتی ہے مجھے پتہ تو چل جائے, مر گیا ہے, میں بیوہ ہو چکی ہوں, کچھ تو بتاؤ, ہر دروازہ کھٹکھٹا چکی ہوں, یہ تک نہیں بتاتے. اس سے بڑا واقعہ کیا ہو سکتا ہے؟ اور اس طرح کے بڑی بے شمار متعدد یہ تو ایسا ٹاپک ہے کہ اس کو کھولیں تو بس آنسو ہی آنسو ہیں اور کچھ نہیں, آنسو کچھ نہیں. خالد صاحب آپ کا ایک اور ایسپیکٹ ہے, اس پہ میں بعد میں آؤں گا, آپ کا کرکٹ کا ایسپیکٹ. آپ ایک بہت بڑی شخصیت کے ساتھ رہے ہیں جن کو کاردار صاحب کہتے ہیں. کاردار صاحب سیاستدان بھی تھے, الیکشن بھی لڑا تھا, اور مجھے پتہ ہے کہ کبھی جلسے میں جلوس میں نہیں آئے تھے لیکن الیکشن جیت گئے تھے. کاردار صاحب سے لے کے پاکستان کے سب سے عظیم کرکٹر نواز شریف تک آپ رہے ہیں, کیونکہ بہت بڑے کرکٹر ہیں وہ بھی. تو یہ آپ درجہ بندی کر دیں چونکہ اب آپ کرکٹ کے بات نہیں, ان سے آپ بات نہیں کی, آپ نے کبھی ان کو کبھی گفتگو نہیں کی کہ آپ اتنے ایک عظیم کرکٹر ہیں نواز شریف صاحب سے؟ جی بہت کچھ ہوا ہے. اگر جی ابھی بات کریں گے انشاءاللہ. بالکل حاضر جناب. آج میں نے عہد کیا ہے کہ جو سچ کے سوا کچھ نہیں کہوں گا. اچھا یہ جو بتا جب کاردار بات آتے ہیں, نواز شریف صاحب کے عموماً عمران خان صاحب الزام لگاتے ہیں کہ اپنا امپائر کھڑا کر کے یہ میچ لڑتے. ان کے امپائر کون کون تھے جو اکثر اوقات, ویسے نام تو مجھے بھی پتہ ہے لیکن آپ کی تو گواہی بہت مستند. پہلے آپ نام بتائیں نا پھر میں بات کروں. مطلب ہمارے چیف سیکرٹری ہوتے تھے, بعد میں اکیڈمی کے سربراہ پرویز مسعود صاحب ہوتے تھے, وہ ان کے ہوتے تھے. ایک نام میں انہی کا قصہ بیان کر دیتا ہوں, باقی پھر آپ خود سوچ لیں. تو نواز شریف صاحب جو تھے جب وزیر اعظم تھے, بڑی باقاعدہ جب ویکینڈ یعنی اہل ہفتے کو تشریف لاتے تھے اور سیدھے گراؤنڈ میں آتے تھے, باغ جناح والی گراؤنڈ میں, اور ان کے لیے سب تیاری ہوتی تھی ان کے کھیلنے کے لیے. تو اخبار میں بھی آ جاتا تھا کہ وزیر اعظم آئیں گے اور کرکٹ کھیلیں گے. تو میرے ان سے چونکہ اچھی سلام دعا تھی تو وہ بہت ہی اچھا موقع ہوتا تھا ان کو کوئی بات کہنے کا اور سننے کا. اور آپ کو پتہ ہے کہ ہماری جو پنجابی افسران کی روایت ہے کہ سارے کیس ان کے نوکریاں ڈھونڈتے ہیں. تو میری خدمتگار لوگ میرے لیے خاصی مصیبت ہوتی تھی. اب ایک آپ کوئی بیچ میٹ ہے, کوئی بڑا اچھا جاننے والا ہے, وہ آ گیا ہے کہ تمہاری سلام دعا ہے, تم ہمارے لیے یہ کہہ دو, پوسٹنگ کرا دو, تو وہ میں پھر مرتا کیا نہ کرتا چلا جاتا تھا. تو اسی طرح اس دن بھی میں گیا کہ چلو اس کا کام ہے, کیا ہوں کوئی تو کر دیں گے, اور کر بھی دیتے تھے. خاص طور پہ جب اچھا کھیلے ہوتے تھے تو ضرور کام. اچھا کھیلتے تھے اپنے لحاظ سے, اچھا کھیلنے کی بھی میں آپ کو ڈیفینیشن دے دوں گا. اچھا ٹھیک. تو اس دن میں گیا, میں نے اخبار میں پڑھا تھا کہ وہ میچ کھیلیں گے اور افتتاحی کھلاڑی کے طور پر وہ جاتے تھے. تو ظاہر ہے کسی کے بعد تو جا ہی نہیں سکتے تھے آخر. تو میں دیکھا وہ نیٹ میں ٹھک ٹھک کر رہے تھے, پریکٹس کر رہے تھے. اچھا. تو ساری لاہور کی انتظامیہ وہاں کھڑی تھی, جس میں چیف سیکرٹری مجھے یاد ہے وہ تھے, پرویز مسعودی تھے. اچھا. کمشنر لاہور تھے, پولیس کے کوئی ڈی آئی جی, ایسے وزیر اعظم آیا ہو تو سارے آتے ہیں, کیا کچھ نہیں آیا ہوگا. تو پرویز مسعود بڑے اداس سے ایک طرف کھڑے ہوئے تھے. تو میں نے سلام دعا لی, کوئی خاص مزیدار سلام دعا نہیں ہوئی. تو میں نے کہا خیریت ہے, کیوں, وائی آر یو سو اپسیٹ. انہوں نے کر کے مجھے چپ کرا دی. اور میں نے کہا پھر اللہ کے بندے بتاؤ ہوا کیا ہے. ٹھیک. وہ کہنے لگے یار بہت برا ہوا ہے, کچھ نہ پوچھو. میں نے کہا پھر بھی بتائیں کیا ہوا. کہتے ہیں کہ وہ وزیر اعظم صاحب آئے تھے کرکٹ کھیلنے کے لیے, باری لینے کے لیے, تو دوسرے چوتھے گیند پہ ہی آؤٹ ہو گئے. اچھا. میں نے کہا تو آؤٹ ہو گئے ہیں تو اس میں آپ کیوں اتنے دکھی ہے, پریشان, آپ کو کیا ہے. کہتے ہیں یار امپائر میں تھا. اچھا. یہ تو میں کہا امپائر آپ تھے تو پھر آپ نے کیا. کہتے ہیں وہ کلین بورڈ ہو گئے. میں نے کہا پھر تو آپ بیچارے کر ہی کچھ نہیں سکتے تھے. نہیں, کہنے لگے کہ آئی فیل ٹو ڈکلیئر اٹ اے نو بال. مجھے بڑا لطف آیا سن کے, مجھے پھر شرارت سوجی. اچھا. میں نے کہا واقعی ایسے ہوا. کہتے ہاں ایسے ہی ہوا.
میں کہ ہو آپ کو کس گدے نے چیف سیکرٹری لگایا جس میں اتنی بھی اہلیت نہیں ہے کہ نو بال کہ وزیر اعظم کھیل رہا ہے فٹافٹ نو بال کریں اور اس کو کھیلنے کا موقع. میں نے جب سوچا تھا انہوں نے لٹرلی میرے آگے جیسے ہوتا ہے نا تانگا کہ یار خدا کا نام ہے مذاق چھوڑو بعد میں جو مرضی کر لینا اس وقت اگر کچھ کر سکتے راضی کرو اس کو. کچھ میں نے کہا اچھا کوشش کرتا ہوں مجھے آپ کھانا کھلائیں گے مجھے آپ یہ کریں گے جو بھی فرمائش میں کی انہوں نے کہا جو کہو گے کر میں اس وقت کروں. اب میں جا کے ان کے پیچھے گیا وہ جیسے نیٹ میں کھڑے ہوتے ہیں تو بڑا میں نے مؤدبانہ سا سلام پیش کیا تھا. انہوں نے دیکھا لیکن کوئی اس طرح کا جواب نہیں آیا جس کی مجھے توقع تھی. تو میں نے کہا یہ تو معاملہ بڑا گمبھیر ہے. پھر میں دائیں گیا وہاں سے سلام کیا پھر بائیں کیا یعنی 2-3 جب میں نے کوششیں کی اور انہوں نے دیکھا کہ یہ باز آنے والا نہیں ہے تو انہوں نے پھر ذرا سر کو ہلایا کچھ مسکرائے بھی. میں نے کہا چلو کچھ وہ بریک تھرو ہو گیا. تو میں نے کہا میں نے اخبار میں پڑھا تھا کہ آپ میچ کھیلنے آئے ہیں تو یہ آپ کیا کر رہے ہیں یہاں پہ کھڑے ہو کے. تو انہوں نے اسی طرح کا منہ بنا کے کہا کہ وہ میں گیا تھا تو آؤٹ ہو گیا تھا. میں نے کہا آؤٹ ہو گئے تھے اس سے کیا فرق پڑتا ہے آؤٹ ہو گئے تھے اس سے یعنی آپ کو جاری رکھنا چاہیے. کہ کہتے ہیں کیسے رکھتا وہ تو میں آؤٹ ہو. پھر میں نے اپنا جو کرکٹ کا جتنا بھی نالج تھا اس کا اظہار کیا. میں نے دیکھا آپ نے WG گریس کا نام سنا ہوا مشہور گریس بڑا مشہور کہتے ہیں یہاں نام تو سنا ہوا. میں نے کہا وہ جب شوقیہ آتا تھا کرکٹ کھیلنے چھوٹی موٹی گراؤنڈ پہ آتا تھا اور کلب لیول کے لوگوں کے ساتھ کھیلنا شروع کر دیتا تھا. کبھی تھوڑی بہت اس کی غفلت ہو جاتی یا دھیان نہ رہتا تو کبھی آؤٹ بھی ہو جاتا تھا. جب وہ آؤٹ ہو جاتا تھا تو بالر بڑی خوشی سے توقع کرتا تھا کہ ابھی یہ میدان چھوڑ کے چلا جائے گا لیکن ایسا کوئی واقعہ پیش نہیں آتا تھا. وہ WG گریس صاحب وہ بیلز اٹھا کے دوبارہ وکٹوں کو درست کر کے اوپر رکھتے تھے اور اسے کہتے تھے بڑے تحکمانہ انداز میں come on keep bowling people have come to see me bat they are not here to see your dirty tricks بند کرو. اور وہ بیچارہ بالر پھر شروع ہو جاتا. جب میں ان کو سنایا تو ہنسے. کہتے ہیں تو پھر میں نے کہا پھر کیا آپ چھوڑیں اور نکلیں اور چلیں. کہتے دیکھ لیں کوئی بدمزگی نہ ہو جائے. میں کمال ہو گئی مجھ سے زیادہ کرکٹ کا کون جانتا ہے. تو آپ کہتے ہیں ٹھیک ہے. جب ان کی مجھے مل گئی کنسنٹ اور ہاں مل گئی تو میں نے باؤنڈری لائن سے شاؤٹ کیا. اندر میچ ہو رہا تھا اور جاوید زمان صاحب مشہور جو ہیں عمران خان کے کزن ہیں وہ امپائرنگ کر رہے تھے. ان کو ہم JZ کہتے ہیں. میں نے کہا JZ زور سے میں نے کہا ہاں کیا ہے. میں کہا تم کو شرم نہیں آتی تم اندر میچ کرا رہے ہو وزیر اعظم صاحب باہر انتظار کر رہے ہیں یہ سارا کچھ ہے. وہ اب وہ بخلا گیا کہ وزیر اعظم صاحب تو تم کیا کر رہے ہو. وہ کہ ہاں کیا کروں. میں نے کہا ایک کھلاڑی کو باہر نکالو تو ہمارے یہاں اندر کھیل لیں گے. میں نے اس کو ایک کھلاڑی نکالنے کو کہا اس نے دونوں ہی باہر نکال میں نے کہا نہیں 2 نہیں ایک کو واپس بلا لو. تو اب میں وزیر اعظم صاحب کے ساتھ وہ انہوں نے کہا میرے ساتھ ہی آپ رہیں گے. میں نے فکر نہ کرے میں مرتے دم تک ساتھ ہوں. تو میں لے گیا ان کو کھڑا کیا اور اگلا امپائر جو کھڑا تھا میں نے کہا ہٹ جاؤ تم اس قابل ہی نہیں امپائرنگ کر سکو میں خود امپائر ہوں گا. تو اس طرح وہ کھیلنا شروع ہو گئے. سارا کچھ 2-4 اوور کھیلا ویلا کچھ تھک بھی گئے تھے بعد پریکٹس کرتے ہوئے. 4-5 اوور انہوں نے اپنی مرضی کی کوئی شاٹس وغیرہ ماری کچھ تھوڑا بہت کیا. چوتھے 5ویں اوور پہ ایک عام سی گیند تھی جس کو انہوں نے اپنی طرف سے اوپر مارنے کی کوشش کی. وہ اوپر صحیح ہٹ نہیں ہو سکی. اب وہ تقریباً کافی اندر ہی باؤنڈری لائن کے وہ آ رہی ہے گیند اور میں بڑے غور سے اس گیند کو دیکھ رہا ہوں کہ یہ کیا ہوتا ہے. فیلڈر نیچے آیا تو جیسے ہی فیلڈر آیا اور اس نے ہاتھوں میں گیند کو پکا تھام لیا مطلب کیچ کر لیا. میں نے گلا پھاڑ کے شاؤٹ کی نو بال. وہ چونکہ کھیل چکے تھے اور ان کی شاید تسلی ہو گئی تھی انہوں نے کہا نہیں وہ چلیے واپس. ٹھیک ہے بھائی غلطی ہو گئی کال میں واپس لیتا ہوں. تو ہمارا بیٹسمین آؤٹ ہو گیا ہے. تو خالد صاحب یہ نو بال کا جو صورتحال ہے آپ سول سروس اکیڈمی میں رہے ہیں اسٹاف کالج میں رہے ہیں یہ جو سول سروس کے ساتھ انہوں نے نو بال کھیلا ہے
اور جو اس کو پولیٹیسائز کیا ہے ان دونوں پارٹیوں نے، یہ آپ نے دیکھا ہے آپ کے سامنے. پاکستان کی سول سروس کے ڈکے میں اگرچہ کہ ان کا بھی ہاتھ ہے، جو وردی والے ہیں، ان کا کہیں بہت زیادہ ہاتھ نہیں ہے. میرے خیال میں ان کا بہت زیادہ ہاتھ ہے. آپ جن کی بات کر رہے ہیں، دیکھیے ان کو تو کوئی اتنی ضرورت محسوس نہیں ہوتی. وہ تو خود آ جاتے تھے نا، سیکٹری لگ جاتے تھے جو چاہتے تھے. اگر کوئی مرضی کا افسر نہیں ہے تو وہاں پہ اپنے ادارے کا تو بندہ لگا. ان کو ایسا، ان کا مسئلہ ہی نہیں تھا. یہ مسئلہ تو انہیں دو جماعتوں کا تھا جو آپس میں ضد بازی میں سیاست کر رہی تھی کہ 2 سال اس کے، ایک باری اس کی، دوسری باری اس کی. اور اسی سے یہ پھر رواج شروع ہوا کہ جو انہوں نے چن کے اپنے جیسے ہیرے موتی بکھیرے ہوتے تھے، دوسرا دور آتا تھا تو وہ ساروں کو سمیٹ کے ان کی جگہ اپنے لے آتا تھا. 2 سال اس کا روزہ ہوتے تھے، 2 سال اس کا عید ہوتی تھی. اس سے یہ ساری یہ سیاست شروع ہوئی، اس سے یہ پولیٹیسائز ہوئے، جس کے نتیجے میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ پھر وہ لوگ جو تھے جو ان کے پسندیدہ ہوتے، دونوں پارٹیوں کے، میں کسی ایک پارٹی کی بات نہیں کر رہا، دونوں پارٹی جو پسندیدہ افسران تھے، کبھی کوئی سینیٹر بن رہا ہے، کوئی کسی الیکشن ابھی بھی ہیں جا رہا ہے. آپ بہت شرارتی ہیں وجہ صاحب. اچھا صرف وہی نہیں، آپ تو افسروں کی بات کر رہے ہیں. پھر ایسے بھی تھے یہ عدلیہ تک پہنچے تھے، اور پھر عدلیہ میں کوئی سینیٹر بن رہا ہے، پھر کوئی صدر پاکستان بھی بن رہا ہے. سب یہ چیزیں ہوئیں. تو مجھے بتائیے کہ کیا کام ہے کسی عدلیہ کے ممبر کا جانا، اور جس جج نے بھی ان کے ساتھ اچھائی کی بقول ان کے، انہوں نے اس کو نوازا ضرور ہے. یہ تو کمال ہے. اچھائی کی بات نہیں، ان کی نزدیک اچھائی، ان کی نزدیک اچھائی ہے. جس نے تعمیل ارشاد کی، وہ نوازا گیا ہے سارا کچھ. سول سروس اکیڈمی میں آپ تھے جس زمانے میں، پھر اس کے بعد یہ میرے خیال مشرف کا دور تھا. جی مشرف تھا. میں تو بڑا خوش قسمت ہوں. یعنی آپ شاید ان کے بارے میں کوئی اچھی رائے نہ رکھتے ہوں، لیکن یہ ہے کہ افسران کی جو تھی نا ترقیاں اور یہ چیزیں، وہ بالکل میرٹ، یہ سارے فوجیوں میں تھا. ویسے میرٹ میں ہوئی. یہ ضیاء الحق کے زمانے میں بھی یہی تھا. میں تو شاید اگر سیاسی دور ہوتا تو میں تو نہیں ترقی پا سکتا تھا. یہ اسی دور میں، جیسے میں نہیں پا سکا، جیسے آپ نہیں پا سکے. آپ کو تو یہ مجھے 21 گریڈ بھی سپریم کورٹ سے جا کے لینا پڑا، تجربہ آپ کو ہو چکا ہے. لیکن یہ جو دور ہے اس وقت، جس وقت ہم آج اس وقت ہیں، اس سے ذرا سا اگر ہم پہلے آپ جائیں سول سروس اکیڈمی میں، آپ فوج سے بات کریں، آپ کو تھوڑے بہت لوگ تنقید کرنے والے مل جائیں گے کہ ہمارا رول غلط تھا، ہم نے بڑا کہیں نہ کہیں غلط پلے کیا. مطلب کتابوں میں لکھنے والے مل جائیں گے آپ کو، مجد صدیق سالک جیسے لوگ مل جائیں گے، انہوں نے اس پاکستان پہ جنرل خادم حسین راجہ والے لوگ مل جائیں گے، سیاستدانوں پہ تنقید کرنے والے بھی لوگ بہت سارے مل جائیں گے. لیکن اگر آپ کبھی سول سروسز اکیڈمی کے انسٹیٹیوشن میں چلے جائیں اور ان کو یہ کہیں کہ تم غلط ہو، تو بلک کا بلک کھڑا ہو کے کہہ دے گا نہیں ہم تو مجبور تھے، ہم غلط نہیں تھے. یہ بڑی فیلنگ ہے ان میں. یہ میں آپ سے اتفاق کرتا ہوں کہ اس قسم کا ایکا ہو جاتا ہے، لیکن حالانکہ مین کردار ان کا رہا ہے ہمیشہ، میں سمجھتا ہوں. میں تو بالکل آپ سے اتفاق کرتا ہوں. اس کی میں ایک بات لمبی نہ ہو جائے، چھوٹی سی مثال دینا چاہتا ہوں. جب میں اسٹاف کالج میں تھا، جو کہ آج کل نیشنل اسکول آف پبلک پالیسی کہلاتا ہے، تو جب کبھی کوئی وقت ملتا، موقع ملتا، مطلب کوئی اسپیکر نہیں آیا ہے کچھ، تو میں کلاس میں وارد ہو جاتا گپ شپ کرنے کے لیے. اور میرا سوال ایک ہی ہوتا تھا کہ آپ نے اتنی نوکری کی ہے، آپ نے اتنا اداروں میں پڑھے ہیں، آپ یہ بتائیے کہ پاکستان کے مسائل کا ذمہ دار کون ہے. یہ میرا سوال ہوتا تھا. میرا سوال سنتے ہی کلاس جو تھی 2 گروہوں میں تقسیم ہو جاتی. ایک گروہ کہتا تھا جی سیاستدان، دوسرا گروہ کہتا تھا جی فوج، وہ آئے تو اس کے خلاف. وہ 5-7 منٹ میں بحث سنتا، اس کے بعد پھر میں دوبارہ مداخلت کرتا. اچھا مجھے یہ بتائیے، آپ آدھے یہ کہہ رہے ہیں آدھے کہ آپ کا اپنے بارے میں کیا خیال ہے؟ بڑا سخت احتجاج ہوتا کہ نہیں بڑی زیادتی ہے، ہمارا کیا ہے، ہم تو جی جو حکم ہوتا تھا اس کے مطابق کرتے تھے. یہ میں نے کہا کیا آپ کے مینڈیٹ میں یا آپ کی تربیت میں یہ چیز شامل نہیں تھی
کہ آپ سچ کو سچ کہیں، غلط کو غلط کہیں. غلط آرڈر آپ نے نہیں مانا. اوپر سے اگر حکم آیا ہے تو آپ کہیں کہ جی قاعدے قانون کے خلاف ہے، یہ ملکی مفاد کے خلاف ہے. آپ سب کچھ کہہ سکتے تھے، آپ نے کبھی کہنے کی کوشش کی ساری یہ وہ. بلکہ میں نے کہا کہ آپ تو ایک اور زیادتی کرتے تھے. نہ فوج والوں کو زیادہ پتہ ہوتا تھا کہ کس طرح آگے بڑھنا ہے، نہ سیاستدانوں کو. آپ تو ان کو راستے دکھاتے ہیں. راستے بھی دکھاتے تھے. تو یہ نہیں سر، وہ اگر نام ایسے کریں، جواب ان کا یہ ہوتا تھا تو نوکری خطرے میں پڑ جاتی ہے. میں نے کہا چلو مان لیا نوکری ختم. آپ میں 40-50 کی کلاس ہوتی تھی ساری. میں نے کہا کوئی صاحب مجھے بتائیں کہ سچی بات کرنے کے جرم میں کسی کی نوکری ختم ہوئی ہے. کوئی ہاتھ کھڑا کر کوئی. اور یا صاحب ایک مثال نہیں دی جا سکتی تھی. میں نے کہا کہ صرف یہ ہوتا ہے کہ سچ بولنے کے جرم میں آپ کی پوسٹنگ ختم ہو جاتی ہے. تو اگر اتنی اچھی تنخواہوں کے باوجود، اتنی آپ آسائشوں کے باوجود، اتنے پیکس کے باوجود کوئی بندہ بتائے جو پہلے 10 سال میں ایک اچھے غیر ملکی کورس پہ جاتے ہیں. ٹھیک ہے. کوئی بندہ ہاتھ کھڑا کرے جو 25 سال جس کی ملازمت ہے اور کوئی باہر اچھی پوسٹنگ چاہتا تھا، اس کو پوسٹنگ نہ ملی، جو چاہتا تھا، جو نہیں چاہتا. تو اس سب کے باوجود جس معاشرے نے آپ کو اتنا کھلایا پلایا، لاڈلوں کی طرح رکھا، 25 ایکڑ کے گھروں میں رکھا، آپ اتنا بھی نہیں کر سکے کہ اس کے حق میں کوئی سچ بول دیتے سر. تو اس ساری گفتگو کا نتیجہ یہ ہوتا کہ کلاس ختم ہونے تک 5 7 8 لوگ میرے ہم نوا بن جاتے تھے. تو یہ بات آپ کی بالکل ٹھیک ہے کہ یہ اگر میں کہتا تھا کہ اگر آپ لوگ ٹھیک رہتے نا، نہ کوئی سیاستدان خرابی کر سکتا تھا، نہ کوئی فوجی حکمران خراب. سر فوجیوں کو 5-6 سال لگتے ہیں فائل سمجھنے میں، اور سیاستدان تو مر جاتا ہے، اس کو نہیں پتہ. میں تو ان کو 100% ذمہ دار سمجھتا ہوں. ایلیفنٹ ان دا روم یہی ہے. بالکل. خالد صاحب، اس سارے سینیریو میں یہ جو موجودہ ڈکے، ریپڈ ڈکے آیا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ ریپڈ ڈکے آیا ہے گزشتہ 8-10 سال 15 سال کا عرصے کے اندر. اس ڈکے کے اندر آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہم کچھ ریپیئر کی طرف جا سکتے ہیں؟ مطلب معاشی طور پہ ہم صورتحال یہ ہے کہ اگر ہم مزید قرضہ نہ لیں تو ہم قسط ادا نہیں کر سکتے. یعنی بہترین معیشت دان وہ ہے جو کہیں سے پیسے ویسے کا بندوبست کرے تاکہ اگلی قسط ادا کر سکے. تو صرف کہنے کا مسئلہ یہ ہے کہ ہماری طرح کی گوشت پوست کے بنے ہوئے لوگ ہیں، ہماری طرح کی تعلیم ہے ان کی، ہماری طرح کی ساری صورتحال ہے. یہ انڈیا ہے، کوئی مختلف نہیں ہے ہم سے. نہ خیالات میں مختلف ہیں، نہ گانوں میں مختلف ہیں، نہ بھنگڑا ڈالنے میں مختلف ہیں، نہ عشق کرنے میں مختلف ہیں، نہ بےایمانی میں مختلف ہیں. سب کچھ زمین آسمان کا فرق پڑ گیا ہے گزشتہ 15-20 سال کے اندر. آپ کا جو سوال ہے کہ کیا ہم اس ڈکے سے، عمل سے ہٹ کے بہتری کی طرف جا سکتے ہیں، اس سوال کا جواب میں مزید ایک سوال سے دیتا ہوں کہ کیا ہم واپس جانا چاہتے ہیں بہتری کی طرف؟ اگر آپ کا دل کہتا ہے کہ ہم جانا چاہتے ہیں تو پھر تو ہم جائیں گے. ہم جانا ہی نہیں چاہتے. ہمیں یہ بربادی، یہ ابتری، یہ زوال پسند آ چکا ہے. ہم اس کے عادی ہو چکے ہیں. اس کا فائدہ یہ ہے کہ ہر بھی جو سرکاری ملازم میں ہے، جہاں بھی جو ہے، چاہے سیاستدان ہے دوسرا، ان کو جو اندھا دھند قسم کے پھر فائدے پہنچتے ہیں سارے بگڑے ہوئے نظام سے، ان فائدوں سے کوئی بھی ہاتھ دھونا نہیں چاہتا، کوئی بھی بہتری کی طرف نہیں جانا چاہتا. ایک بات تو یہ ہے. دوسری بات، آپ نے پڑوسی ملک کی مثال دی ہے. دیکھیے، وہ آپ نے کہا کہ گانے ایک اور ثقافت ایک اور فلان ایک اور یہ بےایمانی بھی ایک طرح کی ہے. بےایمانی بھی آپ کہہ رہے ہیں ایک، لیکن میں نہیں ایسے سمجھتا. اچھا، آپ تو بہت دفعہ گئے. میں سمجھتا ہوں، بہت دفعہ گیا ہوں. میں نے ان لوگوں میں اور ہمارے اپنے لوگوں میں زمین آسمان کا فرق دیکھا ہے. اس طرح فرق دیکھا ہے کہ پہلے تو میں جنوبی ہندوستان کی بات کرتا ہوں. ان کی موریلٹی بالکل مختلف ہے، ان کی تعلیم کا معیار، ان کی گفتگو، سلیکن ویلیز دونوں وہیں بنی ہیں، ہر چیز وہاں پہ ہے. اور اس حد تک بھی ان میں برداشت بھی ہے. یعنی آپ بامبے اور ایسے جگہوں کو چھوڑ دیں، وہاں برداشت یہ ہے
کہ وہاں پہ اس علاقے میں 30% مسلمان جی ہیں. کیرلا جو ہے اس وقت کیرلا ان علاقوں میں جتنا بھی ساؤتھ ہے، آپ کو پتہ ہے کہ شروع میں جتنے بھی عرب تاجر اور لوگ تھے وہ وہیں آتے تھے. پہلا یہودیوں کا سینگاگ بھی وہیں بنا ہے اور پہلی مسجد وہیں بنی ہے، دونوں چیزیں. آپ تو بڑے باخبر ہیں، بغیر جائے ہوئے بڑے باخبر ہیں. میں نے یہ سب دیکھی ہوئی ہیں جگہ. تو 30% مسلمان ہیں. کسی کو معمولی سا بھی احساس کمتری نہیں وہاں پہ ہوتا، کیونکہ وہ اعلیٰ ظرف کے لوگ ہیں، اعلیٰ سوچ کے لوگ ہیں. ہر حکومت جو بنتی ہے اس میں 30% حصہ مسلمانوں کا ہوتا ہے. جو انتخابی نشستیں ہوتی ہیں ان کو اتنی ملتی ہیں، جو ان کو کابینہ بنتی ہے ریاست کی، اسٹیٹ کی، اس میں ان کو اتنا. ہاں یہ صدرالدین اویسی وغیرہ وہیں سے نکلے. تو یہ ان کا تو یہ معاملہ. اب آپ اوپر آ جائیں، اوپر کے معاملات اتنے اچھے نہیں ہیں بالکل نہیں جتنے کہ وہاں کے معاملات. خاص طور پہ یو پی وغیرہ. ایک چیز آپ یہ خیال رکھیں، میں تاریخ کا طالب علم ہوں، میں سمجھتا ہوں، میں نے اس پہ کافی جو کتابیں اور یا میرا دل بھی چاہتا ہے کہ کبھی اس پہ کچھ اپنا تحقیق کا نتیجہ پیش کروں، لیکن ڈر بھی لگتا ہے. یہ ہے کہ آپ جانتے ہیں کہ ہمارا یہ جو علاقہ جس میں ہم بیٹھے ہیں، پنجاب اور سندھ کو پار کریں اور اٹکاتے ہوئے، تو یہ حملہ آوروں کی گزرگاہ رہی. جی ہمیشہ ہم تو آگے تھے. پانی پت میں لڑائی ہوتی تھی، پانی پت میں لڑائی، تینوں بڑی لڑائیاں وہیں ہوئی ہیں. جتنے بھی وسط ایشیا سے فوجیں آتی تھیں، حاکم آتے تھے، حملہ آور آتے تھے، وہ سیدھے گھوڑے دوڑاتے ہوئے. بلکہ یہ ساتھ لشکر سے لے کے جاتے تھے، راجہ امبی سے لے لیا، فلانے سے لے لیا. تو یہ اس خطے کا ایک ہی کام تھا کہ فرما برداری، سر تسلیم ہم کر لینا، اور اس کے نتیجے میں ان کی فصلیں بھی بچ جاتی تھیں. نہیں بچ نہیں جاتی تھی. وہ لشکروں نے تو کھانی ہوتی تھی نا، گھوڑے نے روزے تو نہیں رکھنے ہوتے تھے نا، وہ سارا کچھ ہوتا تھا. پھر سپاہی جو تھے وہ کوئی موٹرائزڈ موومنٹ تو نہیں ہوتی تھی نا، گھوڑوں پہ آتے تھے اور کئی مہینے نکلے گھروں سے ہوتے تھے. اس کے لیے ان کو راشن چاہیے تھی، خوراک آتی تھی، وہ بھی یہیں ان گاؤں سے ملتی تھی. لوٹ مار بھی ہوتی، سب کچھ ہوتا تھا. کسی میں اتنی سخت نہیں ہوتی تھی کہ ان کو روک سکے. اور تیسری ایک بڑا خوفناک پہلو تھا، وہ بھی میں اب مجھے کتاب اور مصنف یاد نہیں ہے. اب 6-8 مہینے سے جو لوگ نکلے ہوئے اپنے گھروں کو، ان کی اور جسمانی ضروریات بھی. جی یہ تو آپ دیکھیں، آپ اس علاقے میں جائیں آپ کو نیلی آنکھوں کے کہیں لوگ ملیں گے، خاص طور پہ یہ جو جیلم اور اس علاقے کے اندر. اور وہ اوریا صاحب آپ یہ بتائیے، کالا رنگ اور نیلی آنکھ، جن کے کھیت بھی لٹیں، جن کے راشن بھی چھینے جائیں، جن کی عورتوں کی عزت آبرو بھی محفوظ نہ ہو، وہ علاقے کے لوگ 2 کام کر سکتے تھے. یا سامنے اٹھ کے مقابلہ کرتے، مار دیتے، یا مر جاتے. مر ہی جاتے، کمزور تھے تو، یا پھر وہ بھاگ جاتے جن میں کوئی سکت تھی. تو مارنے مرنے کی تو کوئی مجھے نظر نہیں آتی. بھاگے نہیں ہوئے. میں بڑا زور لگا کے پورس کی ایک ہم ہیرو کے طور پہ کرتے ہیں. اصل میں جو سب سے مذاق خیز بات یہ ہے کہ آپ کو پورے علاقے میں پورس نام کا بندہ نہیں ملے گا، لیکن ہر بندے کا نام سکندر ہوگا، جو اس کو مسلمان کرا لیا. تو اس کے نتیجے میں مائگریشن یہاں سے ہوئی ہے، نقل مکانی ہوئی ہے. اس زمانے میں آپ کو پتہ ہے کہ وہ ذات پات کا زمانہ تھا. تو 2 تو تھیں اعلیٰ ذاتیں، برہمن تھے، ریلیجس ایلیٹ تھے، اور کشتری تھے جو مارشل، جی راجپوت وغیرہ. باقی تھے ویشاز جو کلٹیویٹرز، کاشتکار تھے، اور جو شودر تھا. تو اب جو کوئی بہتر نسلیں تھیں وہ لڑ تو نہیں سکتے تھے، وہ اپنی جان بچا کے جو تھے وہ ساؤتھ میں گئے، ادھر یو پی کی طرف گئے، بنگال کی طرف گئے. باقی کیا بچے؟ باقی جو بچے شودر اور وہ رہ گئے بیچارے. باقی جو بچے ان کی جو وہ کلاس تھی نا، وہ نہیں تھی جو کہ آپ کو ہندوستان زندگی بھر بیچارے شروع سے. جی ہاں، تو اس وجہ سے وہ بڑا فرق ہے. اب یہ دیکھیے کہ جو ہندو تھے وہ تو بڑے خوش تھے کہ مسلمان شکست کھا چکے ہیں، ختم ہو چکے ہیں. جب تک مسلمانوں کا دبدبا تھا، حکومت تھی، وہ مسلمانوں کے ساتھ مل گئے. ٹھیک ہے، اکبر اعظم کو اکبر اعظم سارے رشتہ داریاں سارا کچھ دے دی اپنی عورتیں شادی کے لیے. اس کے بعد جب انگریز آئے انہوں نے ایک دم پٹا کھایا. اتنے شروط وہ ضرور تھے کہ اب ہمارا وقت آ گیا ہے، اور انگریزوں کے پاس انہوں نے دستے تعاون بڑھایا کہ یہ تو اور مسلمان جو تھے اپنے وہ غم و غصے میں ہی بیٹھے. پوری گوا کی اینگلو انڈین نسل جو ہے وہ اسی کوآپریشن ہے.
اور ہم کیا کر رہے تھے, ہم غصہ کر رہے تھے, ناراض ہو رہے تھے. وہ بھائی اب آپ میں اتنی سکت نہیں تھی کہ آپ ان کو روک سکتے. تو اب آپ سوچیں اگلے زمانے کا. ہندوؤں نے فوری طور پہ وہ بلا دی انڈین نیشنل کانگریس, بنگالیوں نے, بنگالی ہندوؤں نے فوراً پڑھائی تھوڑی سی کی اور جی یہ ملازمت میں آ گول گئے. وارکر سیورکر مدراسی جو تھے انہوں نے بھی پڑھائی. آپ کو پتہ ہے ایسٹ انڈیا کمپنی کی ابتدائی جتنی ایڈمنسٹریشن ہے وہ مدراسی اور بنگالی بابو چلا رہے تھے, مسلمان تو تھے کوئی بلکہ پنجاب کو تو جو جس فوج نے شکست دی ہے وہ مدراسی اور بنگالی تھے, 4 لوگوں پہ تھی. اسی وجہ سے آپ دیکھیں کہ ان کی بنی ہے انڈین نیشنل کانگریس 1885 میں, اور آپ کی جو مسلم لیگ بنی ہے وہ بھی بڑی آغا خان کو اور انگریزوں کو خود ہی خیال آیا کہ ان کو بھی کوئی تھوڑا سا اٹھا دے, تو 1906 میں وہ مسلم کی بنی. تو پھر یہ نہ کہیے کہ دونوں ایک جیسے ہیں, فرق صاف ظاہر ہے, فرق صاف. لیکن آپ نے ٹریڈیشن بتا دی, اس کے باوجود بھی کچھ زیادہ مطلب ہمارے ہاں پھر جسے کہتے ہیں قبضہ کرنے کا رجحان جو ہے اندر جو آیا ہے ہمارے ہاں فوج کے اندر جو آیا ہے, جس نے پورا ڈریل کر دیا ہے پورے سسٹم کو, وہ پھر آپ سمجھتے اسی وجہ سے آیا کیونکہ ہمیں عادت ہو گئی تھی فوج کی. عادت بھی آپ کس میرا ایک گاؤں کا بات یہ ہے کہ اوریا صاحب جہاں بھی ویکیوم ہوتا ہے, خلا ہوتا ہے, وہاں اس کو بھرنے کے میرے گاؤں کا ایک نمبردار بڑی آرگومنٹ کرتا تھا. کیا کہتا جی دیکھیں سکندر آیا فوج تھی, فوج اس نے قبضہ کر لیا. بابر آیا فوج تھی, آپ فوج لے آؤ, آپ قبضہ کر لو, ایسے تم بھٹو گے بابا کرتے پھرتے ہو, تم لے آؤ. بات اس کی مطلب طاقتور کے آگے ہتھیار ڈالنے والی بات ہے نا, کہ جو بھی آیا اس کے آگے. انگریز آئے, ان کی اپنی فوج بھی نہیں تھی, وہ دیسی فوج ہی اکٹھی کر کے انہوں نے سب کچھ کر دیا. تو وہ ایک جیسے ہوتا ہے نا, ایک جذبہ ہوتا ہے, ایک حص ہوتی ہے کہ ہمارا ملک ہے, ہم نے اس کا کچھ کرنا ہے. وہ چونکہ تھی نہیں تو بڑی آسانی سے ثابت ہو. خالد صاحب جتنے لوگوں سے میں نے انٹرویو لیا ہے اب تک, 75 سال کی گفتگو کا ماتم کرتے کرتے جب میں اس سال پہ آیا ہوں, میری اور آپ سی ایج کے, آپ مجھ سے بڑے ہیں, 8-10 سال کا فرق نہیں ہوتا, ایک ہی ہوتا ہے, اسی ایج کے لوگ تھے. ایک کنسنسس پہ پہنچے ہیں کہ 75 سال ایک طرف رکھتے ہیں زوال کے, یہ ایک سال جو ہے یہ ہم نے ایسا سال اس سے پہلے نہیں دیکھا تھا. جی درست ہے بات. یہ ہے اگر آپ کو میں مثال دوں ایک پہاڑ کی ڈھلوان کی, آپ ایک ایک قدم نیچے چلتے جاتے ہیں اور کافی وقت لیتے ہیں آپ نیچے آنے میں, لیکن جب آپ پھسلتے جانے لگتے ہیں تو پھر اوندے منہ بہت نیچے جا کے گرتے ہیں. تو وہ پہلے 73 سال 74 سال وہ آپ قدم نیچے اتر رہے تھے, اب آپ ٹھوکر کھا کے نیچے مکمل طور پہ آ رہے ہیں. پاکستان سے خالد صاحب آپ زیادہ بہتر جانتے ہیں, بہت دنیا آپ نے گھومی ہے. پاکستان سے 2 طرح کے لوگ پہلے جایا کرتے تھے. ایک وہ جو کہ علم حاصل کرنے جاتے تھے اور وہیں رہ جاتے تھے. شروع میں ماسٹرز ڈگری والے جایا کرتے تھے, پھر ہم نے اے لیول سے بھی بھیجنا شروع کر دیا. چلو, ایک وہ تھے جو مزدوری کرنے جاتے تھے. ہمارا ایوریج تھا 2 لاکھ پر ایئر. اس سال 8.5 سے زیادہ گئے, 8.5 لاکھ. لیکن مزدور نہیں گیا, پڑھنے لکھنے والے نہیں گئے. وہ لوگ گئے ہیں جو پاکستان میں رہتے تھے, رہنا چاہتے تھے, انہیں یہاں کی کمفرٹ ملتی تھی, یہاں بہتر زندگی گزارتے تھے, جن کے پاس پیسہ تھا, مکان تھا, جن کے پاس ہنر تھا. یہ جو طوفان ہے خالد صاحب, یہ کچھ چھوٹا نہیں ہے, یہ تو بہت بڑا ہے. بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں, لیکن آپ یہ دیکھیے کہ یہ سارا طبقہ جس کی طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں, یہ سوچ رکھنے والا طبقہ ہے, سمجھنے رکھنے والا طبقہ ہے, اور اہلیت رکھنے والا طبقہ ہے. جب انہوں نے پاکستان کے حالات پہ غور کیا, اب کیا کریں گے, کتنی محنتوں سے لوگ انجینئر بنتے ہیں, کتنی محنتوں سے لوگ ڈاکٹر بنتے ہیں, کتنی محنتوں سے آپ کمپیوٹر کا علم حاصل کرتے ہیں. کس لیے کرتے ہیں؟ اسی خیال سے کہ ایک باعزت روزگار ملے گا, کام کریں گے, سب کچھ. جب یہ سب کچھ کرنے کے باوجود نہ ایسا ہو, ابھی ہم جب اس گفتگو سے پہلے بیٹھے تھے تو یہاں ایک بچی بیٹھی ہوئی تھی. آپ کبھی غور دیکھیں اس کے کاغذ میں آپ کو بھیجوں گا, اس کا ریکارڈ یہ ہے کہ میٹرک سے لے کر
BSc انجینئرنگ اس نے کی ہوئی ہے، سول کی، ماشاء اللہ، بہترین ریکارڈ ہے. یعنی اگر آپ اس کے فیصد نمبر دیکھیں تو کم ہی کسی کے ہو گے. صحیح ہے. پچھلے 3 سال سے نوکری کے لیے دھکے کھا رہی ہے، پچھلے 3 سال سے. ظلم کی بات نہیں ہے. تو ایسا بندہ جب تک میں ابھی پوچھ رہا تھا کیا بنا نوکری کا، اس نے ایک سرکاری ادارے میں بھی اپلائی کیا ہوا ہے، تو پچھلے 6 مہینے سے جواب ہی کوئی نہیں دیا گیا. اور ایک کوئی امتحان کوئی پتہ نہیں لوگوں کے منہ بند کرنے کے لیے کیا تھا، جس میں مکمل نقل کی سہولت اپنے پسندیدہ لوگوں کو دی گئی ہے، جس کے خلاف لوگ کچھ اعلیٰ عدالتوں میں گئے ہیں، کوئی رٹیں ہو رہی ہیں، کچھ ہو گئے. اب یہ حالات آپ کے سامنے ہوں، یعنی آپ کتنے ہی محب وطن ہوں، کتنے ہی پاکستان سے پیار کرتے ہوں، جب سوال یہ ہو جائے گا کہ پیٹ کا ہو جائے گا تو کہیں تو آپ کو جانا پڑے گا. اور نرا آپ اکیلے نہیں ہیں، آپ کے پیچھے آپ کا کنبہ ہے، آپ کے بڑے ہیں جنہوں نے پیٹ کاٹ کاٹ کے آپ کو پڑھائی کروائی ہے، تو آپ نے کچھ تو ان کا برم رکھنا ہے. یہ تو دھرتی ماں تو ایسے ہم نے بنایا ہوا تھا. آخر میں کرکٹ سی بات آپ سے کرنی تھی، کہ وقت اتنا زیادہ آپ ساتھ میں 2-3 نشستیں انشاءاللہ ہم کریں گے، کیونکہ لیکن کرکٹ کے علاوہ میں صرف یہ چاہتا تھا کہ میں تو ہوپ فل سا آدمی ہوں، بہت ہی، مجھے لوگ بہت کہتے ہیں کہ بہت، آپ کیا سمجھتے ہیں ایٹ دس ایج، میری اور آپ کی ایج میں زیادہ کتنے سال اور زندہ رہ لیں گے؟ کیا ہماری زندگی کے اندر ہمیں کوئی دکھا دو ایک کرن ہی ٹمٹماتی سی کہ جب ہوگا فروزاں بس میں عالم ہم نہیں ہوں گے والی بات، کوئی ٹمٹماتی کرن نظر آتی ہے؟ کرنوں کی تو تلاش کرنی پڑتی ہے، نظر نہیں آتی. بڑا مشکل سوال ہے. میں یہ سمجھتا ہوں، میں بات کرتے ہوئے ڈر لگ رہا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ ہمارا جو نظام ہے سیاسی، وہ تو کوئی ہمیں امید کی کرن نہیں دکھاتے. دوسری طرف بھی ایسے میں سمجھتا ہوں کہ اگر یہاں پہ کوئی ایسا مرد خدا آئے، کسی نظام کے ذریعے آئے، میں تو اس پہ بھی تیار، کسی نظام کے ذریعے آئے، جیسے لی کوان ہوا آ گیا تھا، خدا کا خوف لے کے آئے، یہ عزم لے کے آئے کہ میں نے اس قوم کو، اس ملک کو ٹھیک کرنا ہے، اور اس کے لیے وہ کتنا ہی ایسی حرکتیں کریں جو خون بہانا پڑے، کتنا، یہ بہت صاف کہنا چاہیے ہمیں، مہذب دنیا میں ناقابل قبول ہے. جس کو پکڑے کرپشن میں اس کو سزا دے، جو اور غلط کام کر رہے ہیں ان کو پکڑے، اور ایک ایسا سما باندھ دے جس میں لوگوں کو پتہ چل جائے کہ یہ حرکتیں نہیں ہو سکتی ہیں، اور پھر کچھ سیانے لوگ اپنے اکٹھے کر کے ہمارا معاشی نظام، ہمارے دوسرے سارے بندوبست ٹھیک کرے. تو اس میں ممکن ہے کہ معاملات ٹھیک ہو جائیں اگر اللہ تعالیٰ چاہے، ہماری حالت ذات پہ اس کو ترس آ جائے تو یہ ممکن ہو سکتا ہے. اس سیاسی نظام میں سو کالڈ جس طرح کرپٹ سیاسی نظام ہو گیا، یہ جمہوری نظام میں تو مجھے نظر نہیں آتا کہ کوئی بہتری ہو سکتی. بہت بہت شکریہ خالد محمود صاحب، بہت عنایت آپ کی. لی کوان ہوا نے ایک دفعہ کہا تھا کہ جب تک ہم بغیر کسی سوچ سمجھ اور فکر کے اگر یہ جانتے ہوئے کہ فلاں آدمی کرپٹ ہے، فلاں آدمی قاتل ہے، فلاں آدمی نفرت پھیلانے والا ہے، اور فلاں آدمی جو ہے اس معاشرے کی تباہی کا باعث ہے، اگر اس کو کھلا چھوڑیں گے اور اس کو بند نہیں کریں گے اور اس سے دنیا کو نجات نہیں دیں گے، ہم ترقی نہیں کر سکتے. شاید یہی ایک سوال ہے، لیکن شاید پاکستان کی تاریخ میں کہا جاتا ہے کہ ترقی جو ہے وہ بیناولنٹ ڈکٹیٹر سے آتی ہے. ہمیں ڈکٹیٹر ملے ہیں لیکن بیناولنٹ نہیں ملا. اجازت دیجیے، اللہ نے کے بعد.